गए अदालत में और उन्होंने शायद वहाँ अदालत में जो है वो एप्लीकेशन दे दी है, जो एक एप्लीकेशन होती है 22A की। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसमें अदालत जो है वो गालबन शायद कल तारीख है, उसमें जो फैसला करेगी और वो जो आपकी दरख्वास्त है, भले उसमें मेरा नाम क्यों ना हो, उसका मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। मेरिट के ऊपर जो है वो तफ्तीश होगी। जिन लोगों ने ज़्यादती की है और बिला जवाज़ जो है वो, चले कोई किसी की शनाख्त नहीं होती तो उस दौरान कोई किसी को धक्का दे दिया या किसी के साथ कोई थोड़ा जो है वो यानी ज़ोर ज़बरदस्ती होगी, लेकिन जब मालूम पड़ गया कि भाई ये फ़लाँ साहब हैं, वो जर्नलिस्ट तंजीम के वहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट उसके वो सदर रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो ऐसा करना जो है मैं नहीं समझता कि इसकी कोई भी जो है वो जस्टिफिकेशन है। तो इसलिए बिल्कुल मैं इस वाक़े को डिफेंड नहीं करता। इसके ऊपर इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। वो इंक्वायरी अब क्योंकि अदालत में केस है, अदालत में पेश कर दी जाएगी। अदालत उसके ऊपर जो हुक्म करेगी उस मुताबिक अमल होगा। जी, मैं आज ये अफसोसनाक ख़बर जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ और आइंदा भी ये जो है वो प्रैक्टिस जारी रहेगी कि कोई भी इस किस्म का वाक़या हो तो उसको जो है वो उसके मुकम्मल फैक्ट्स जो हैं वो सामने आपके साथ जो है वो बराह रास्त आपके सामने रखे जाएं, ताकि इसमें किसी किस्म का जो है वो अभाम जो है ना वो ना हो। ये जो आज का वाक़या है, ये 10 बजे जो है ये सुबह एक मोटरसाइकिल पे सवार खुदकुश बमबार जो है ये वहाँ पे पहुँचा है। ये कंबरी पुल है और डिस्ट्रिक्ट कच्ची का है और वहाँ से कोई 10 मील के फासले पे जो तहसील है डाडर, उसमें जो है ये एक बलूचिस्तान पुलिस का जो कांस्टेबलरी विंग है जो ड्यूटी करता है यानी सिक्योरिटी ड्यूटी, तो वो एक सिब्बी मेला हो रहा था, 3 दिन से वो जारी था। तो उस मेले की सिक्योरिटी से ये वापस जो है वो पुलिस का जो है वो गाड़ी आ रही थी, तो ये मोटरसाइकिल उससे टकराया है और ये खुदकुश बमबार था। तो उसके नतीजे में जो है वो 9 शहादतें जो है वो हुई हैं मौके पे। एक 9 में से एक जो है वो सिविलियन है जो वहाँ से कहीं गुजर रहा होगा। 13 जो है वो इस वक्त जो है वो इंजर्ड है, उनमें से 3 जो है वो क्रिटिकल है। तो अंदेशा है कि नुकसान जो है, जानी नुकसान जो है, ये जो है वो शायद डबल फिगर में दाखिल हो जाए। और अभी तक इसकी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो जिम्मेदारी नहीं ली। इंजर्ड जो थे उनको जो है वो फौरी तौर पे हेलीकॉप्टर पे जो है वो कोयटा शिफ्ट जो है वो कर दिया गया है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट से हमारा करीबी राब्ता है, शुहदा के हवाले से, उनकी कंपनसेशन के हवाले से और इंजर्ड की जो है वो इलाज मुआवजा के हवाले से जो है वो बलूचिस्तान से बाहर भी मुल्क के किसी हिस्से में भी जो है वो अगर उनकी शिफ्टिंग की ज़रूरत हुई तो उसे फौरी तौर पे जो है वो किया जाएगा। वफाकी हुकूमत जो है वो हर तरह से सूबाई हुकूमतों, जो सूबाई हमारी CTDs हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, उनके साथ पूरी तरह से कमिटेड है, राब्ते में है और इस दहशत गर्दी का जो नासूर है इसका कलाकुमा करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कोई जो है वो कोशिश जो है वो पीछे नहीं रखी जाएगी। और इस सिलसिले में मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से ये बात और रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि बावजूद इसके कि मुआशी हालात कोई अच्छे नहीं हैं और हर तरफ जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स को जो है वो लिया जा रहा है, हर तरफ जो है वो कट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को अमन कायम रखने के लिए जो ज़रूरत है, उसमें कत्तन जो है वो कोई जो है वो कट ना इससे पहले लगा है और ना ही आइंदा लगाने की कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है।
تمام جو سورسز صوبائی حکومتوں کو اویلیبل تھے وہ اسی طرح سے اویلیبل رکھے جا رہے ہیں، اور اپیکس کمیٹی میں جس میں تمام صوبائی حکومتیں اور چیف منسٹرز، گورنرز اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ موجود تھے، تو وہاں پہ صوبوں نے جس بھی اپنی ضرورت کا اظہار کیا ہے، اور جو وعدہ لاسٹ اپیکس کمیٹی میں وزیر اعظم کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے ہوا ہے، اسے جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے۔ ہم بلوچستان کی حکومت، وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز اور ہمارے وہ جوان اور افسر جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جو ہے وہ ملک میں امن قائم کرنے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ بلوچستان حکومت اور ان کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی ہے، اور کوئی بھی ان کو سورسز کی اور کسی معاملے کی جو ہے وہ کمی نہیں آنے دی جائے گی، اور جو قوم کا ریزالو اور عزم ہے اسے بھرپور طریقے سے جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کی یہ موجودہ جو لہر ہے اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ قابو کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کا اگر کوشچن ہو تو جی رانا صاحب، یہ ابھی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن پاسبل نہیں ہے بیکاز آف ڈیلیمیٹیشن اینڈ بیکاز آف دس سینسس۔ کیا یہ گورنمنٹ کا ویو ہے؟ آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں؟ اور دوسرا، یہ کہاں تک درست ہے کہ آپ نے بلوچستان لے جانا تھا ایک بندے کو جس نے لاہور سے یہاں ٹریول کرنا تھا، اور وہ بیچارے کو سڑک کے راستے یہاں پہنچنا پڑا؟ اس بندے کے بارے میں تو جب تک آپ ڈیٹیلز بیان نہیں کریں گے تو میں اس تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ باقی جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات وہ انتہائی سینئر پی ڈی ایم کے قائد ہیں، ان کی یہ رائے ہے۔ اس رائے کے اوپر پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، تو اس میں ڈسکس ہونے کے بعد اگر پی ڈی ایم اس رائے کو انڈورس کرتا ہے، وفاقی حکومت کیبنٹ بھی اس بارے میں جو ہے وہ ریزالو کر سکتی ہے، اپنا موقع پیش کر سکتی ہے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے ہے جو کہ قابل قدر ہے، اور اس کا ایک خاص طور پہ اگر آپ کے پی کے حالات دیکھیں اور بلوچستان کے حالات جس طرح سے آج یہ واقعہ بھی ہوا ہے، تو ان کے پیش نظر کوئی ان کی رائے جو ہے وہ بے محل نہیں ہے۔ اس میں بڑا وزن ہے کہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے، تو اس میں کم از کم الیکشن کمپین کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ کب تک فائنل فیصلہ ہو جائے گا؟ فائنل فیصلہ کب تک ہو جائے گا گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کا؟ دیکھیں جی، فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے، یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابندی لگا دے کہ نہ کوئی جلسہ ہوگا، نہ کوئی جلوس ہوگا، نہ کوئی ریلی ہوگی، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی بند کمرے میں جو ہے وہ بے لگام بکواس ہوگی، اور لوگوں کے اوپر دشنام درازی ہوگی، گالی گلوچ ہوگی، اداروں کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے گا۔ تو اس قسم کی اگر پابندیاں لگا دے اور جو ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرے اس کو نااہل قرار دیا جائے، تو میرا خیال ہے الیکشن کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ عادل تلواری صاحب دنیا نیوز سے ایک منٹ دل کرنا، ایک منٹ عادل تلواری صاحب دنیا نیوز سے۔ رانا صاحب یہ بتا دیں کہ آج عمران خان کی جانب سے جو درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے قابل ضمانت وارنٹ منسوخ کرنے کی، وہ بھی مسترد ہو گئی ہے، کیا آپ نے دوبارہ پولیس کو انسٹرکشن دیے یا کوئی نئی ٹیم اور بھیج رہے ہیں لاہور عمران خان کی گرفتاری کے لیے؟ دیکھیں، جو ٹیم کل لاہور میں گئی تھی وہاں پہ وہ وارنٹ لے کے، تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا ڈرامہ کیا۔ پہلے تو وہاں سے سنا ہے کہ وہ کوئی دیوار پھلانگ کے کہیں ہمسائے کے یا کسی اور گھر میں داخل ہو گیا، اور انہوں نے کہا جی یہاں تو ہے ہی نہیں، وہ آپ بے شک اس کو سرچ کر لیں، وہ گھر میں زبان پاک میں نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کہیں سے آ کے تو دوبارہ وہاں پہ اس نے بڑی لمبی چوڑی تقریر بھی جھاڑ دی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کامن سینس کی بات ہے
کہ اگر پولیس نے انہیں گرفتار کرنا تھا تو پھر اس طرح سے کوئی جانا کوئی جو ہے وہ مناسب اسٹریٹجی نہیں تھی. پولیس جو گئی ہے وہ اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ انہیں عدالت کے حکم سے آگاہ کیا جائے، اور اگر وہ خود کہیں کہ جی ٹھیک ہے عدالت کا حکم ہے، میں مدینہ کی ریاست ہوں، میں قانون کے تابع ہوں، تو آئیں چلیں، ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے جا کے عدالت میں پیش کر دیں، تو انہیں لا کے عدالت میں پیش کر دیتے. یا وہ کہتا کہ جی میں جو ہے وہ جس تاریخ کو عدالت نے مجھے پیش ہونے کا حکم دیا ہے، میرا وارنٹ جاری کیا ہے، تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کریں، میں اس دن جو ہے وہ پیش ہونے کو تیار ہوں. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک مؤثر جو ہے وہ قدم اٹھایا جائے جو ویزیبل بھی ہو. تو اس مقصد کے لیے وہاں پہ پولیس کی جو ہے وہ ٹیم گئی تھی. انہوں نے آگے سے نئے نئے ڈرامے شروع کر دیے، اور وہ ڈرامے جو ہے وہ رات تک جو ہے وہ جاری رہے. تو وہ ڈرامے جو ہے وہ کیونکہ ان کا یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈراماٹائز کرتے ہیں، اور ہر بات کے اوپر جو ہے نا اس قسم کے ڈرامے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. جس دن اسے گرفتار کرنا ہوا اور عدالت میں پیش کرنا ہوا، اور یہ چیز جو ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ عدالت میں جو ہے وہ انہیں پیش کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے کیے کی جو ہے اپنے کیے کو فیس کریں. اب دیکھیں نا یہ اتنا بے شرم اور ڈھیٹ آدمی ہے کہ اس کے خلاف یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اتنی واضح ہیں، یعنی یہ کون اس بات کی تردید کر سکتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کوئی 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو، ایک پراپرٹی ٹائکون کو کے اکاؤنٹ میں اس کی رقم ضبط دوبارہ اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھجوا دی، اور اس کے مقابلے میں یعنی 50 ارب کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو، اور 5 ارب روپے کی 400-450 کنال اراضی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے نام رجسٹرڈ کرائی. اور القادر ٹرسٹ میں صرف 2 ٹرسٹی ہیں، ایک عمران خان صاحب خود ہیں اور ایک ان کی اہلیہ محترمہ ہے. یعنی اتنی قوم کو جو ہے وہ یعنی دھوکہ دینا. اور پھر اس کے بعد 250 کنال جو ہے وہ فرا گوگی کے نام ہے. اب فرا گوگی جو ہے اس کا نام درج تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں ایز فیملی ممبر، اس کے جانے آنے کے اوپر کوئی سیکورٹی نہیں تھی. اور جس وقت یہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات کرتے نہیں تھکتے تھے کہ جی دیکھیں جی باہر پیسے لے گئے ہیں، باہر منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، پاکستان کو لوٹ کے جو ہے وہ وہاں باہر رقم جمع کی جا رہی ہے. جس وقت یہ سارا جو ہے یہ ماتم تھا، جعلی ماتم، اس وقت وہ فرا گوگی جو اس کی فرنٹ مین ہے وہ اربوں روپے جو ہے وہ باہر منتقل کر رہی تھی. وہ باقاعدہ ڈیٹیں آ گئی ہیں، ان ڈیٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانزیکشنس ہیں. تو اتنا 2 نمبر آدمی جو ہے وہ بس بیٹھ کے جو ہے وہ جھوٹی تقریر اور جھوٹا جو ہے وہ موقف، اور آج تک اس نے جواب نہیں دیا اس کا. یہ کہہ دے کہ جی وہ رجسٹری جعلی ہے، القادر ٹرسٹ جو کا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں نے کوئی چیز جو ہے وہ حاصل نہیں کی، کہے نا. یہ ایک مرتبہ اس کا جو ہے اس نے جواب نہیں دیا. توشہ خانہ سے جو چوری کی ہے، اب وہ چوری جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، وہ رسید جو اس نے جعلی بنائی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، اس کا سارا ثبوت سامنے آ گیا. ایک مرتبہ نہیں اس کے اوپر بات کی کہ جناب یہ اس کی یہ وضاحت ہے یا اس کی یہ وضاحت ہے، بات ہی نہیں کی. اور ڈٹائی کا عالم دیکھیں کہ یہ آج سے 3 روز پہلے کہہ رہا تھا کہ جی میرے اوپر کوئی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ثابت ہو سکتی، کوئی میرے خلاف کوئی کرپشن ثابت تو کرے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب اسے جواب دینا پڑے گا عدالت میں آ کے. ہم بالکل اس کو گرفتار کرنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے، لیکن عدالت میں اسے پیش ہونا پڑے گا. یہ آئے جائے عدالت میں پیش ہو، اپنے الزامات کا جواب دے. عدالت اسے بری کرتے ہم تسلیم کریں گے، اور اگر عدالت سزا دیتی ہے تو پھر یہ بھگتے سزا لے. یہ لوگوں کو سزائیں کرانے کا تو اسے اتنا شوق تھا، یہ کہتا تھا کہ میرا اگر بس چلے تو میں جناب 500 بندوں کو جو ہے وہ میں پھانسی کی سزا دے دوں اور اتنے 100 بندوں کو جو ہے وہ میں جیلوں میں ڈال دوں. تو اب اگر اپنی باری آئی ہے تو سامنے آئے، آگے عدالت کو جو ہے وہ فیس کرے، اور وہاں پہ عدالت جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو بالکل ہم تسلیم کریں گے. اگر اس کو
عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی نہیں جی اس نے توشہ خانہ سے چوری نہیں کی ہے، اس کی سزا نہیں بنتی تو ٹھیک ہے، اور اگر بنتی ہے تو پھر اس طرح سے کہ میں تمہیں پیش نہیں ہوں گا تو اس لیے کیس نہیں چلے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو عدالتوں میں جو آئندہ آنے والی تاریخیں ہیں اس کے اوپر اس کو پیش ہونا پڑے گا، ورنہ اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ رانا صاحب ابھی آپ نے مولانا فضل الرحمان کا جو جواب دیا بڑا ڈیٹیل سے، تو کل بلاول بھٹو نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جو گوگی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے انتہائی دوست اقبال چجر صاحب کی بہو ہیں، تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کہا تھا تو اس کو آپ ہی کے دور میں ECL سے نکال کے باہر بھجوایا گیا، تو اس کو واپس لے آئے ہیں؟ نہیں، وہ ECL سے نکال کے نہیں، اس کو باہر بھجوایا گیا، وہ فرار ہوئی ہے اور انلیگل مین سے وہ باہر گئی ہے۔ جہاں تک اس کا کسی کی بہو ہونے کا تعلق ہے، دیکھیں جی وہ کسی کی بہو بھی ہوگی، بیٹی بھی ہوگی، بھانجی ہوگی، بھتیجی ہوگی، رشتہ دار ہوگی، تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے جو پیسہ کمایا ہے نہ اس نے سسر کو دیا ہے، نہ چاچے کو دیا ہے، نہ مامے کو دیا ہے، ایک ہی کو دیا ہے، اور جس کی وہ فرنٹ مین تھی، اور وہ عمران خان ریاضی صاحب ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کا ذمہ داری جو ہے وہ انہی کے اوپر ہے، کسی اور کے اوپر نہیں ہے۔ اکرام ہوتی صاحب 92 سے جمعے کو جال صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ 2 ارب ڈالر پنجاب سے جاتے ہیں پشاور، اور وہ جاتے ہیں سیکورٹی وینز میں، اور یہ انہوں نے باجوہ صاحب جو ہے طارق باجوہ کہا کہ طارق باجوہ کو ایجنسیز نے بتایا ہے۔ یہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ کام کرتی ہیں کہ وہ آپ کو نہیں بتاتی؟ یعنی FIA نے بتایا ہے، کس نے بتایا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں اس معاملے کی تفصیل جو ہے وہ ڈار صاحب نے جتنی بیان کی ہے اس سے زیادہ بیان کرنا میرا خیال ہے کہ میری پوزیشن کو جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، گو مجھے پتہ ہے، لیکن اس میں معاملہ یہ ہے، دیکھیں جب ایک انفارمیشن آتی ہے تو اس انفارمیشن کی پھر کنفرمیشن، پھر ویریفیکیشن جو ہے وہ ایک تو وہ اس راستے میں حائل ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ڈالر کی جو کمی ہے یا جس مشکل صورتحال میں ہم دو چار ہیں، یہ عمرانی جو بدبخت ٹولہ اس ملک کے اوپر 3.5 پونے 4 سال مسلط رہا، اس کی معاشی پالیسیوں کا نتیجہ اور IMF کے ساتھ ہونے والا معاہدہ جو ہے اس کا نتیجہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ لوگوں نے کاروبار چھوڑ کے ہر بندہ جس کے پاس 10,000 روپے اس نے ڈالر ہی لے کے رکھ لیا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا افغان بارڈر ہے وہ باوجود اس کے کہ پوری کوشش ہو رہی ہے، ہوئی ہے، آئندہ بھی ہوگی، لیکن ڈالر کی جو اسمگلنگ ہے وہ وہاں سے ہم روک نہیں سکے، اور اسی طرح سے بوریوں میں بھر کے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اور یہ ریٹ جو اب بڑا تھا اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہاں اسلام آباد میں یا پاکستان میں ریٹ اور ہے، افغان بارڈر پہ ریٹ اور ہے، اور اتنا فرق ہے، یعنی جب کوئی روپے 1.5 روپے کا 2 روپے کا فرق ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب اتنا ہیوج فرق ہو تو پھر اس طرف جو ہے وہ پھر سپلائی جو ہے وہ ٹرن کرتی ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جس سے ملک اس وقت درپیش ہے، اور اس میں جو ہے وہ حکومت کی پرفارمنس کے لحاظ سے یا ڈار صاحب کا اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے کوئی قصور نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ملک کی اکانومی جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے۔ ان مجرموں کے نام تو سامنے آنے چاہیے کہ وہاں کے حکومت کے لوگ تھے، یہ کون لوگ تھے؟ دیکھیں مجرموں کے نام نہیں سامنے آنے چاہیے، صرف نام نہیں سامنے آنے چاہیے، ان کو جو ہے وہ قانون کے اور عدالت کے کٹہرے میں جو ہے وہ پیش کیا جانا چاہیے، لیکن اس مرحلے سے پہلے بھی کچھ مرحلے ہیں، وہ جیسے ہی سر انجام ہو جائیں گے یا مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کے نام بھی سامنے آئیں گے اور ان کو جو ہے وہ عدالت کے قانون کے کٹہرے میں بھی پیش کیا جائے گا۔ رانا صاحب یہ بتا دیں کہ جس الزام کے اوپر ARY نیوز کو بند کیا گیا ہے وہی الزامات باقی ٹی وی چینل میں ہیں۔ عمران خان کی تقریر سب نے دکھائی، 9 بجے کے ہیڈ لائن میں سب نے چلایا، لیکن صرف ARY کو ہی کیوں بند کیا؟ دیکھیں اس کا جو جواب ہے وہ تو پیمرا کو دینا چاہیے،
پیمرا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس نے جو انسٹرکشن جاری کی ہیں ان انسٹرکشنز کی اگر وائلیشن پہ اس نے کسی کو بند کیا ہے تو میں بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ جو ہے وہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے، اور باقی پیمرا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی انسٹرکشنز کے اوپر جو ہے وہ عمل کروائے. اور دیکھیں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اگر آپ اس حد تک جائیں جس حد تک عمران خان نیازی صاحب کل گئے ہیں تو پھر جو متعلقہ ادارے ہیں انہیں اپنی ذمہ داری جو ہے پوری کرنی چاہیے. ظریف آخری سوال ہم ٹی وی سے، ایک منٹ ظریف ہم ٹی وی سے. سر یہ بتا دیجیے جی سر، یہ پک اینڈ چوز عرض یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے نا آپ پک ہو گئے ہیں پھر. سر جب پولیس گئی ہے وہاں پر، ایک تو عاجز صاحب نے جب 2-3 اداروں سے بات کی کل، انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے لیے وہاں پر جو پولیس آفیسر سے بات کی گئی انہوں نے کہا کہ نوٹس لینے آئے. آپ کو لگتا ہے کہ پراپر تیاری کے ساتھ گئے تھے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد ایک کیمپین کا آغاز ہوا جو کہ ایس پی طاہر کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین ہوتی رہی، اسلام آباد کے خلاف ہوتی رہی. پاکستان تحریک انصاف کے نام کے ساتھ پیجز موجود ہیں جو کہ ڈی جی چیف آف آرمی صاحب مریم نواز کے حوالے سے وہاں پر باقاعدہ باتیں لکھتے رہے ہیں اور ایکشن نہیں لے رہا. دیکھیں میں نے جس طرح سے پہلے وضاحت کی ہے کہ عدالت کے حکم کی تعمیل یا اس نوٹس کو سرو کرنے کے لیے پولیس وہاں پہ گئی تھی، اور جو ایک معروف طریقہ کار ہے ایسی صورتحال میں کسی کو گرفتار کرنے کا، تو وہ طریقہ کار تو نہیں اپنایا گیا نا، وہ آپ کے سامنے ہی ہے. وہ اگر طریقہ کار اپنایا جاتا تو اس کے جو ہے وہ سرکمسٹانسز جو ہے وہ مختلف ہوتے. لیکن اگر وہاں پہ وہ جب گئے ہیں تو ان کے پاس وارنٹ موجود تھا، اور اگر وہ کہتے کہ ہاں جی مدینہ کی ریاست کا اصول یہی ہے کہ آپ آ گئے ہیں تو چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تو پھر بالکل اس کو گرفتار کر کے لے آتے وہ. لیکن انہوں نے آگے سے جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ اپنا ڈرامہ جو ہے وہ شروع کر دیا. تو اب دیکھیں یہ کمپین جو ہے، اب یہ تو سوشل میڈیا پہ روز کئی اب ٹرینڈ اور کئی کمپینیں جو ہے وہ چلتی ہیں، تو یہ تو بس اب ایک سلسلہ ہے. یہ کہاں جا کے رکے گا اس کے متعلق ابھی فی الحال تو کوئی جو ہے نا وہ پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. آخری سوال رانا ابرار صاحب. جی جی میرا بھی کچھ بڑا کوشچن تھا کہ جب ایس پی اسلام آباد گئے وہاں پر تو ایک سینیٹر نے جو وہاں پر لیکچر کیا نوٹس پر، اس سے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ سینیٹر حکم دے رہا ہو ایس پی صاحب کو کہ عمران خان از ناٹ اویلیبل، مطلب آپ چلے جاؤ وہ اویلیبل نہیں ہے، ابھی مضبوط ہے، ایسے حکم دے رہے ہوں. اور اسلام آباد کے ایس پی صاحب شاید وہ سینیٹر کے ماتھے لگا ہوا ہے. نہیں، یہ لکھ کے دینے والے کی اپنی سوچ ہے. ایس پی نہ تو اس کے متحد ہے، نہ ایسا اس کے لکھنے سے یا ایسا کہنے سے جو ہے وہ متحدی ہو سکتی ہے. لیکن معاملہ ہے کہ یہ ایک کل پولیس کے وہاں جانے سے دو چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئی ہیں جو کہ ہمارا مقصد تھا. نمبر ایک کہ ہم نے عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک جو ہے وہ مخلص اور بھرپور کوشش کی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے نام پہ وارنٹ یا جسے عدالت نے طلب کیا ہے کہ وہ فلاں تاریخ کو عدالت میں حاضر ہو، ان کو جو ہے وہ پوری طرح سے انفارم جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. یہ دونوں پرپز جو ہے وہ سرو ہو گئے ہیں. اب اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو پھر جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ مختلف بھی ہو سکتا ہے. سینیٹر کے خلاف دیکھیں انہوں نے جو ایس پی صاحب کو لکھ کے دیا ہے، تو ایس پی صاحب اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن جو ہے وہ اپنا سیکھ کرتے ہیں تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. ایک اینکر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے اوپر الزام لگانے کے لیے اور سازش کا الزام اس کے سر کرنے کے لیے نعوذ باللہ آپ کی قتل کی سازش کی جا رہی ہے. آپ کے نوٹس میں ہے یہ چیز؟ جی بالکل، یہ میرے نوٹس میں ہے، لیکن میں اپنے قتل کا الزام جو ہے عمران خان صاحب پہ نہیں لگا رہا، نہ ہی میں کوئی اپنا جو ہے وہ قبل از کوئی اس قسم کی الزام تراشی کرنے کے حق میں ہوں، بلکہ میں نے عمران خان صاحب کو بھی متعدد بار یہ کہا ہے کہ آپ اس قسم کی الزام تراشی نہ کریں، اور
جو قتل ہونے سے جس قتل ہونے سے پہلے FIR درج ہو جائے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر کئیوں کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ ٹھیک ہے الزام تو لگ گیا ہے تو اب بیچ میں سے جو ہے وہ ہم بھی جو ہے وہ اپنا کام دکھا دیں. تو ایسی الزام تلاشی یا ایسی بات جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈینجرس ہوتی ہے. میں نے تو اس چیز کی ہمیشہ جو ہے وہ تردید کی ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ کا یہ طریقہ کار جو ہے یہ آپ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، آپ اس کو نہ اپنائیں. اور ان کو یہ یقین بھی دلایا کہ یہ آپ جو اس قسم کی افواہ سازی کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں. آپ کے ساتھ ہمارا سیاسی اختلاف ضرور ہے اور اسے آپ نے دشمنی میں بدل دیا ہے، لیکن ہماری طرف سے وہ سیاسی دشمنی میں ہی رہے گا. اگر آپ نے بدلا ہے اس کو سیاسی دشمنی میں، اگر آپ اس کو اختلاف رائے سے آگے لے گئے ہیں. لیکن یہ جو الزامات ہیں یہ غلط ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان الزامات کی پروپاگیشن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. جس اینکر نے یہ میرے متعلق جو بات کی ہے بڑے وہ سینئر اینکر ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، تو میری تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر ان کے کوئی علم میں ایسی بات تھی بھی وہ میرے نوٹس میں لاتے، بجائے اس کے کہ اس کو آن ایئر کر کے انہوں نے خواہ مخواہ جو ہے وہ اس کو زیادہ ہوا دی. رانا صاحب پی ٹی اے کی قیادت کے اوپر اپنا تعارف کرا دیں. محمد عثمان بٹ جی این نیوز سے پی ٹی اے کی جو قیادت اور کارکنان ہیں ان کے اوپر جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں 90% اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے داروں کے خلاف جو ہے وہ بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں. ایک ویڈیو جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی موجود ہے جس میں انہوں نے اس وقت کے حاضر سروس جو آرمی چیف کا نام لے کر کہا تھا کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ گھر چلی گئی. تو ان کے خلاف کیوں نہیں کروائی گئی؟ کیا وہ سچ بول رہے تھے یا ان کے اوپر پاکستان کا قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا یا پھر ان کو معافی ہے؟ نہیں، دیکھیں ایک اپنا موقف پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق جو بات کر رہے ہیں یہ غالباً انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں کی تھی. انہوں نے اس وقت کے ملک کے حالات کے متعلق اور اپنی گورنمنٹ سے متعلق جو ہے وہ بات انہوں نے کی تھی اور انتہائی احترام کے ساتھ کی تھی. میرا خیال ہے کہ 3 مرتبہ نام لیا اور صاحب کی کہے بغیر جو ہے وہ بات نہیں کی. کوئی اس میں اسکینڈلائز نہیں کیا، کوئی ان کی تضحیق جو ہے وہ نہیں نکالا. انہوں نے ایک اپنا موقف پیش کیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں اور سیاسی مداخلت ہوئی ہے. تو بعد میں جب ادارے کی طرف سے یہ واضح طور پہ یہ بات تسلیم کی گئی کہ ہاں 18 کے الیکشن میں جو ہے وہ سیاسی مداخلت ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب اس کے اوپر کوئی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب جب ادارے کی طرف سے ایک پبلک کمٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ کہ جی ہم اس چیز سے جو ہے وہ وی ہیو بیکم اے پولیٹیکل، تو اب وہ ادارے کو یہ کہنا کہ جناب آپ نے ہماری حکومت نہیں بچائی، آپ مداخلت نہیں کر رہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے ڈفرینٹ ہیں. تھینک یو جی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ